जो वक्त अभी तुम्हारे हाथ में है, इसे भरपूर महसूस कर लो, इससे पहले कि हम भी इस मिट्टी का हिस्सा बन जाएं। आखिरकार खाक को खाक में मिल जाना है और एक दिन इंसान इस खामोश जमीन के नीचे सो जाएगा। तुम जानते हो मेरे दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में कितनी अजीब शादी रचाई। मैंने अपनी बांझ अक्ल को तलाक दे दी और अंगूर की बेटी को अपनी दुल्हन बनाया। अगर वक्त मुसलसल खत्म हो रहा है, अगर मौत यकीनी है, अगर हमें ये भी मालूम नहीं कि मौत के बाद क्या है, इंसान अपनी जिंदगी को मानी कैसे दे? वो एक रियाजीदान है जो अनसर्टेनिटी को जानता है। वो एक माहिर फल्कियात है जो कॉस्मिक स्केल को जानता है। वो एक फिलोसोफर है जो नॉलेज की लिमिट्स को महसूस करता है। क्योंकि मसला सिर्फ ये नहीं कि उम्र खत्म हो रही है, वो उल्टा हुआ प्याला जिसे हम आसमान कहते हैं, जिसके नीचे हम मखलूकात जीते और मरते हैं। दुआ के लिए अपने हाथ उसकी तरफ ना उठाओ, क्योंकि ये भी तुम्हारी और मेरी तरह इतना ही मजबूर व बेबस घूम रहा है। अगर वक्त मुसलसल खत्म हो रहा है, अगर मौत यकीनी है, अगर हमें ये भी मालूम नहीं कि मौत के बाद क्या है, और अगर कायनात हमारी मौजूदगी से बेनियाज अपनी रफ्तार से चल रही है, तो फिर इंसान अपनी जिंदगी को मानी कैसे दे? ये सवाल बाज़ाहिर बहुत सादा है, लेकिन ये सवाल बहुत गौर तलब है। यही सवाल फलसफे के बड़े बड़े मसाइल को अपने अंदर समेट लेता है। वजूद क्या है? वक्त क्या है? इल्म की हद कहाँ है? क्या खुदा के बारे में हमें यकीनी इल्म हासिल हो सकता है? क्या मौत के बाद जिंदगी है? अगर है तो हमें कैसे मालूम? और अगर हमें मालूम नहीं, तो क्या इंसान अदम यकीन के अंदर भी एक बामानी जिंदगी गुजार सकता है? मेरे नज़दीक उमर ख़याम की असल अहमियत यहीं से शुरू होती है। ख़याम हमें कोई मुकम्मल फ़लसफ़ियाना निज़ाम नहीं देता। वो प्लेटो की तरह एक मुकम्मल मेटाफिज़िकल दुनिया तामीर नहीं करता। वो एरिस्टोटल की तरह कायनात के लिए एक जामे निज़ाम नहीं बनाता। वो कांट की तरह इल्म की हदूद की बाकायदा फ़लसफ़ियाना तहलील नहीं करता। लेकिन वो एक बहुत ख़तरनाक काम करता है। वो इंसान को अपने यकीन के आमने सामने खड़ा कर देता है। वो पूछता है, तुम जिस बात को यकीन समझते हो, क्या तुम वाकई उसे जानते भी हो? और यही सवाल ख़याम को सिर्फ शायर नहीं रहने देता, ये सवाल उसे फ़लसफ़े के बहुत करीब ले आता है। उमर ख़याम 1048 के करीब निशापुर में पैदा हुआ। ये वो ज़माना था
جب اسلامی دنیا میں علم کی ایک حیرت انگیز علمی تہذیب موجود تھی۔ ریاضی، طب، فلکیات، فلسفہ، منطق، کلام اور ادب سب ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے، اور خیام اسی دنیا کا آدمی تھا۔ اسی لیے ایک بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم جس خیام کو آج صرف ایک شراب پیتے ہوئے شاعر کے طور پر جانتے ہیں، تاریخی خیام اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ شخصیت تھا۔ وہ ریاضی دان تھا، فلکیات دان تھا، اور فلسفیانہ مسائل سے بخوبی واقف تھا۔ ابن سینا کی فکر سے اس کا تعلق تھا، اور اس نے کیوبک ایکویشنز کے مسائل پر اہم کام کیا۔ اس نے کیلنڈر میں بھی ریفارم کیا، یعنی ایک طرف وہ میتھمیٹکس کی انتہائی مجرد دنیا میں کام کر رہا تھا، جہاں ایک غلط قدم پورے آرگومنٹس کو، استدلال کو تباہ کر سکتا ہے، اور دوسری طرف اس سے منسوب رباعیات میں ہمیں ایک ایسا شخص ملتا ہے جو پوچھتا ہے، ہم یہاں کیوں ہیں؟ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے؟ اور سب سے اہم، ہمیں کیسے معلوم کہ ہم واقعی جانتے ہیں؟ یہاں سے خیام کا اصل تضاد سامنے آتا ہے، یعنی پیراڈاکس سامنے آتا ہے۔ ایک طرف میتھمیٹیکل سرٹینٹی اور دوسری طرف ایگزسٹینشل انسرٹینٹی۔ ایک طرف کیوبک ایکویشنز اور دوسری طرف زندگی کا بے جواب سوال، اور شاید یہی خیام کا سب سے خوبصورت انٹلیکچول ڈسکورس تھا۔ ریاضی ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ چیزیں ثابت کی جا سکتی ہیں، زندگی ہمیں دکھاتی ہے کہ کچھ سوال شاید ثابت نہیں کیے جا سکتے۔ اب ذرا خیام کی رباعیات کی طرف آتے ہیں۔ یہاں بھی ہمیں ایک انٹلیکچول آنیسٹی کی ضرورت ہے۔ جو کچھ آج خیام کی رباعیات کے نام سے مشہور ہے، اس کا ہر شعر یقینی طور پر عمر خیام کا نہیں ہے۔ صدیوں کے دوران بہت سی رباعیاں خیام سے منسوب ہوئی۔ اسی لیے جب ہم خیام کی شاعری پڑھتے ہیں تو ہمیں دو خیام نظر آتے ہیں۔ ایک ہسٹوریکل خیام ہے اور دوسرا کلچرل خیام ہے۔ ہسٹوریکل خیام ریاضی دان اور عالم ہے، جس کے بارے میں ہمارے پاس نسبتاً مضبوط ہسٹوریکل ایویڈنسز ہیں۔ اور کلچرل خیام وہ شخصیت ہے جو بعد کی صدیوں میں بنائی گئی، ایک ایسا خیام جو پیالہ اٹھاتا ہے، میں پیتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، اور مذہبی یقین سے سوال کرتا ہے۔ یہ ڈسٹنکشن بہت اہم ہے، کیونکہ اگر ہم اسے نظر انداز کر دیں
تو ہم خیام کی جگہ ایک ایسی شخصیت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جو شاید تاریخی طور پر موجود ہی نہیں تھی۔ اور پھر 19ویں صدی میں ایڈورڈ فٹز گریلڈ آتا ہے۔ 1859 میں اس نے رباعیات آف عمر خیام کا انگریزی مجموعہ شائع کیا، اور یہاں سے ویسٹ نے خیام کو ایک نئے انداز میں ڈسکور کیا۔ لیکن فٹز گریلڈ کا کام لٹرل ٹرانسلیشن نہیں تھا۔ اس نے انتخاب کیا، ترتیب بدلی، رباعیوں کو ایک خاص نیریٹو میں جوڑا، اور بعض جگہ آزادانہ تخلیقی تبدیلیاں بھی کی۔ یعنی ویسٹ کا خیام صرف فارسی یا فارس کا خیام نہیں تھا، وہ فٹز گریلڈ کے ذریعے دوبارہ تخلیق کیا گیا خیام بھی تھا۔ اور اس نئے خیام کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، لیکن اب میں اس پیالے کو ایک مختلف طریقے سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پیالہ صرف شراب کا برتن نہیں، پیالہ وقت کا بھی میٹافر بن سکتا ہے۔ سوچئے، آپ کے سامنے ایک پیالہ رکھا ہے، اس میں پانی ہے یا شراب ہے یا کچھ بھی ہے، آپ اسے دیکھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ بھرا ہوا نہیں رہے گا، وہ آہستہ آہستہ خالی ہوگا۔ بالکل اسی طرح زندگی بھی ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہمارے سامنے بہت سا وقت موجود ہے۔ بچپن میں وقت بہت لمبا لگتا ہے، جوانی میں لگتا ہے ابھی زندگی شروع ہی ہوئی ہے، پھر اچانک انسان 40، 50، 60 سال کی طرف دیکھتا ہے اور اسے پہلی مرتبہ محسوس ہوتا ہے وقت گزر نہیں رہا تھا، بلکہ وقت ختم ہو رہا تھا۔ یہ دونوں جملے ایک جیسے نہیں ہیں۔ وقت کا گزرنا ایک نیوٹرل سٹیٹمنٹ ہے، لیکن وقت کا ختم ہونا ایک ایگزسٹنشل سٹیٹمنٹ ہے۔ اور عمر خیام ہمیں اسی دوسرے احساس کے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ اب یہاں میں کو بھی صرف شراب نہ سمجھیے گا۔ کچھ لوگ شراب سے لٹرل شراب کے میننگ لے لیتے ہیں، اور کچھ اسے صوفیانہ سمبولزم سمجھتے ہیں۔ لیکن میں آج اس بحث کو ایک تیسری سطح پر لے جانا چاہتا ہوں۔ میں یہاں انٹینسٹی کی علامت بھی بن سکتی ہے، یعنی زندگی کو صرف سروائیو نہ کرنا، بلکہ زندگی کو ایکسپیرئنس کرنا۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ انسان کو لازماً شراب پینی چاہیے۔ اصل سوال کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ کیا آپ اپنی زندگی کو واقعی محسوس کر رہے ہو، یا آپ صرف گزار رہے ہو؟ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ایک انسان 50 سال زندہ رہ سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ اس نے ان 50 برسوں میں ایک دن بھی پوری طرح نہ جیا ہو۔
کیونکہ اس کا ذہن ہمیشہ اگلے دن میں تھا، اگلی پروموشن، اگلی ڈگری، کسی اگلی پراپرٹی کی خریداری، کوئی اگلی کامیابی، یا پھر کوئی ریکگنیشن۔ اور پھر ایک دن انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے، میں نے زندگی کب گزاری؟ یہی خیام کا لمحہ ہے جسے پریزنٹ مومنٹ وہ کہتا ہے۔ یہاں کوئی سیلف ہیلپ نہیں، یہاں پریزنٹ مومنٹ شعور سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی میں اس لمحے کو اس لیے اہم نہیں سمجھتا کہ یہ صرف لیو یا لیونگ ان دا مومنٹ ہے، بلکہ میں اس لیے اس لمحے کو اہم سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ لمحہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہاں خیام بہت گہرا ہو جاتا ہے کیونکہ مورٹیلٹی صرف موت کا مسئلہ نہیں، وقت اور مورٹیلٹی یعنی وقت اور ایگزسٹنس مورٹیلٹی کے پہیے میں ہی سفر کرتے ہیں۔ اگر میں ہمیشہ زندہ رہتا تو آج کا دن خاص نہ ہوتا، اور اگر وقت انفینائٹ ہوتا تو کسی لمحے کی یونیکنیس ختم ہو جاتی۔ لیکن چونکہ ہر لمحہ واپس نہیں آتا، اسی لیے ہر لمحہ اپنی ایک آنٹولوجیکل یونیکنیس رکھتا ہے۔ یہ لمحہ پہلے کبھی نہیں آیا اور دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں خیام کی شاعری ایگزسٹینشل فلسفی کے قریب آتی ہے۔ اب ہم مٹی کی طرف آتے ہیں۔ خیام کے ہاں مٹی اور کوزہ ایک بار بار آنے والی تصویر ہے۔ ایک کوزہ گر مٹی کو شکل دے رہا ہے، لیکن وہ مٹی کبھی کسی انسان کا جسم تھی، کبھی کسی دوسرے انسان کا، کبھی کسی بادشاہ کا اور کبھی کسی فقیر کا، کبھی کسی خوبصورت عورت کا، کبھی کسی ایسے انسان کا جس نے کبھی خود کو بہت اہم سمجھا تھا۔ اب سب مٹی ہے۔ اب یہاں خیام صرف مورٹیلٹی نہیں بتا رہا، وہ ہیرارکی بھی توڑ رہا ہے۔ بادشاہ اور غلام کے درمیان جو فرق زندگی میں بہت بڑا تھا، موت کے بعد مٹی میں وہ فرق کہاں رہ جاتا ہے؟ یہ سوال اخلاقی بھی ہے، سیاسی بھی، فلسفیانہ بھی ہے اور وجودی بھی ہے۔ ہم زندگی میں آئیڈینٹی بناتے ہیں۔ میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں فلسفر ہوں، میں ایک پاورفل سیاسی شخصیت ہوں، میں ایک فیمس انسان ہوں، میرے پاس ڈگری ہے، پوزیشن ہے، ویلتھ ہے۔ لیکن موت ان تمام ڈسکرپشنز کو ایک بنیادی سوال کے سامنے لے آتی ہے۔ ان سب کے نیچے تم ہو کون؟ اور شاید خیام کی مٹی ہمیں اسی سوال تک لے جاتی ہے۔ اگر موت سب کچھ ختم کر دیتی ہے تو پھر کیا زندگی بے معنی ہے؟
یہاں میں سمجھتا ہوں کہ خیام کو نیلسٹ سمجھنا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اگر نیہلزم کہتا ہے کوئی الٹیمیٹ میننگ نہیں تو کچھ بھی معنی نہیں رکھتا، لیکن خیام کی شاعری کو دوسری طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ شاید خیام کہہ رہا ہے چونکہ وقت محدود ہے، اسی لیے میننگ کو مستقبل کے کسی غیر یقینی وعدے میں مت ٹالو۔ یہ بہت مختلف بات ہے۔ یعنی مورٹیلٹی میننگ کو ختم نہیں کرتی، بلکہ مورٹیلٹی میننگ کو ارجنٹ بناتی ہے۔ ایک پھول ہمیشہ کھلتا رہے تو شاید اس کی خوبصورتی کم محسوس ہو، لیکن اگر تمہیں معلوم ہو کہ یہ صرف آج کھلا ہے تو تم اسے مختلف آنکھ سے دیکھو۔ اسی طرح انسان کی زندگی بھی ایسے ہی چلتی ہے۔ اس کی لمیٹیشنز، اس کی محدودیت، اس کی انٹینسٹی سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اب خیام شک کی طرف آتا ہے، یعنی ڈاؤٹ کی طرف۔ یہاں وہ ہمارے لیے آج بھی بہت اہم ہو جاتا ہے۔ خیام بار بار پوچھتا ہے، موت کے بعد کیا ہے؟ کون واپس آیا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ ہم کیسے یقین کریں؟ یہاں ہمیں ایک بہت اہم فلسفیکل ڈسٹنکشن کرنی چاہیے۔ ڈاؤٹ اور ڈینائل ایک چیز نہیں ہے۔ شک کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ خدا نہیں ہے۔ شک کا مطلب یہ ہو سکتا ہے میرے پاس اس دعوے کو یقینی طور پر ثابت کرنے کے لیے نالج کافی نہیں ہے۔ یہ ایپسٹمک ہیوملٹی ہے، یعنی علم کے سامنے عاجزی۔ میچورٹی یہ نہیں کہ ہر سوال کا جواب دیا جائے، بلکہ میچور اسکالر وہ نہیں جو ہر سوال کا جواب جانتا ہو، بلکہ وہ ہے جو یہ جانتا ہو کہ کہاں ایویڈنس ختم ہو جاتا ہے اور کہاں سے اسپیکولیشن شروع ہوتی ہے۔ خیام کی انٹلیکچول پرسنالٹی میں یہ چیزیں بہت اہم ہیں۔ وہ ہمیں سرٹینٹی کے نشے سے باہر نکالتا ہے، اور شاید اسی لیے اس کا پیالہ اتنا اہم ہے۔ پیالہ صرف شراب سے نہیں بھرتا، وہ انسرٹینٹی سے بھی بھرا ہوا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ موت کب آئے گی۔ ہم نہیں جانتے موت کے بعد کیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کائنات کا آخری مقصد کیا ہے، اور پھر بھی ہمیں آج زندہ رہنا ہے۔ یہی ایگزسٹینشل کنڈیشن ہے، اور یہی خیام کا اصل میدان ہے۔ اب میں خیام کے فلسفے کو ایک اور زاویے سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خیام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ صرف خوش رہو، وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ دنیا سے بھاگو۔ وہ ہمیں پہلے فنا دکھاتا ہے، پھر لذت دکھاتا ہے۔ پہلے وہ ہمیں مٹی دکھاتا ہے، پھر وہ ہمیں پیالہ دکھاتا ہے۔
پہلے وہ ہمیں موت دکھاتا ہے، پھر زندگی دکھاتا ہے۔ یہ ترتیب بہت اہم ہے، کیونکہ اگر تم موت کو بھول کر زندگی کی بات کرو گے تو تمہاری خوشی سطحی ہو سکتی ہے، لیکن اگر تم موت کو دیکھ کر بھی زندگی کا انتخاب کرو تو شاید تمہاری خوشی میں وزڈم آ جائے۔ یہاں خیام کا سب سے بڑا فلاسفیکل پیراڈاکس سامنے آتا ہے۔ موت زندگی کی دشمن بھی ہے اور زندگی کی قیمت کا راز بھی۔ اگر موت نہ ہوتی تو شاید زندگی کی ارجنسی نہ ہوتی، اگر سیپریشن نہ ہوتی تو شاید محبت اتنی شدید نہ ہوتی، اگر وقت محدود نہ ہوتا تو شاید انتخاب کی کوئی اہمیت نہ رہتی۔ یعنی لمیٹیشن صرف رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ لمیٹیشن میننگ بھی پیدا کرتی ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ ہم اکثر آزادی کو ان لمیٹڈ پاسبلٹیز سمجھتے ہیں، لیکن شاید آزادی کا ایک حصہ لمیٹیشن کو قبول کرنا بھی ہے۔ میرے پاس ایک ہی زندگی ہے، میرے پاس محدود وقت ہے، میری توانائی، میری انرجی محدود ہے، میرا جسم محدود ہے، میرا علم محدود ہے، اور انہی لمیٹیشنز کے اندر مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ میں کون بنوں گا۔ یہی انسانی کنڈیشن ہے، اور خیام ہمیں اسی کنڈیشن سے فرار نہیں دلاتا، وہ ہمیں اسی کنڈیشن میں واپس لے آتا ہے۔ اب آخر میں ایک بات جو بہت ضروری ہے، خیام کو صرف شراب کا شاعر بنا دینا آسان ہے، خیام کو صرف صوفی شاعر بنا دینا بھی آسان ہے، خیام کو صرف ملحد شاعر کہنا بھی آسان ہے، لیکن ایک عظیم تھنکر کو کسی لیبل میں بند کرنا بہت خطرناک ہے۔ خیام شاید ان سب لیبل سے زیادہ کمپلیکس اور پیچیدہ ہے۔ وہ ایک ریاضی دان ہے جو انسرٹینٹی کو جانتا ہے، وہ ایک ماہر فلکیات ہے جو کازمک اسکیل کو جانتا ہے، وہ ایک فلاسفر ہے جو نالج کی لمٹس کو محسوس کرتا ہے، اور وہ ایک پوئٹ بھی ہے جو جانتا ہے کہ لاجیکل آرگومنٹ کے بعد بھی انسان کو زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور شاید یہی اس کی اصل طاقت ہے۔ وہ ہمیں جواب نہیں دیتا، وہ ہمیں ایک بہتر سوال دیتا ہے، اور کبھی کبھی فلسفے میں بہتر سوال آخری جواب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ تو آئیے آخر میں دوبارہ اس پیالے کی طرف واپس آتے ہیں۔ ایک پیالہ، اس میں کچھ بھرا ہوا ہے، لیکن وہ ہمیشہ بھرا نہیں رہے گا، ایک دن وہ خالی ہو جائے گا۔
اور شاید ایک دن پیالہ بھی نہ رہے، اور شاید جس ہاتھ نے اسے پکڑا ہے وہ ہاتھ بھی نہیں رہے گا، اور پھر وہی ہاتھ مٹی بن جائے گا۔ لیکن آج وہ ہاتھ موجود ہے، آج وہ پیالہ موجود ہے، آج یہ لمحہ موجود ہے، اور تم جانتے ہو کہ سب کچھ عارضی ہے، اور تم اس عارضی چیز کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ کیا تم اسے ضائع کرتے ہو؟ کیا تم اسے صرف خوف میں گزار دیتے ہو؟ کیا تم کسی یقینی جواب کے انتظار میں زندگی کو پوسٹ پون کر رہے ہو؟ یا تم انسرٹینٹی کو قبول کرتے ہوئے بھی ایک ایسی زندگی بناتے ہو جسے تم اپنی پوری انٹلیکچول اور انسانی ذمہ داری کے ساتھ جی سکو؟ یہاں خیام کہتا ہے، دیکھو یہ لمحہ تمہارے پاس ہے، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے۔ اسے سمجھو، اسے محسوس کرو، اور پھر فیصلہ کرو کہ تم اسے کس طرح گزارنا چاہتے ہو۔ کیونکہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ عمر ختم ہو رہی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمر ختم ہونے سے پہلے کیا ہم واقعی زندہ ہوئے بھی تھے؟ جو وقت ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے اسے بھرپور محسوس کر لو، اس سے پہلے کہ ہم بھی اس مٹی کا حصہ بن جائیں۔ آخر کار خاک کو خاک میں مل جانا ہے، اور ایک دن انسان اس خاموش زمین کے نیچے سو جائے گا۔ ڈاؤٹ اینڈ فیتھ، شک اور ایمان۔ ایک زمانہ تھا جب بچپن میں عالموں اور بزرگوں کے پاس جایا کرتا تھا، ان کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا، ان کی بحثیں سنتا تھا، ایک عالم کی بات سنتا، پھر دوسرے عالم کی دلیل سنتا۔ ہر شخص کے پاس اپنا یقین تھا، اور ہر یقین کے مقابلے میں ایک اور دلیل موجود تھی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ آخر کار میں اسی دروازے سے باہر آ جاتا جس دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ شراب بطور علامت، وائن ایز اے سمبل۔ تم جانتے ہو میرے دوستو، میں نے اپنی زندگی میں کتنی عجیب شادی رچائی۔ میں نے اپنی بانجھ عقل کو طلاق دے دی اور انگور کی بیٹی کو اپنی دلہن بنایا۔ لیکن شاید یہاں شراب کو صرف شراب سمجھ لینا کافی نہیں۔ شاید خیام یہاں اس عقل کی بات کر رہا ہے جو ہر چیز کو قابو میں کرنا چاہتی ہے، ہر سوال کا جواب چاہتی ہے، ہر راز کو اپنے پیمانوں میں ناپنا چاہتی ہے، اور پھر ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں انسان کو اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ زندگی صرف دلیل نہیں، زندگی میں حیرت بھی ہے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، عشق بھی ہے اور اصرار بھی ہے، جسے عقل مکمل طور پر اپنے قبضے میں نہیں لے سکتی۔ تقدیر اور قسمت، فیٹ اینڈ ڈیسٹنی، وقت
का कलम मुसलसल लिखता चला जाता है। वो जो कुछ लिख चुका उसे वापस मुड़कर नहीं देखता। तुम्हारी पारसाई, तुम्हारी दनाई, तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी ताकत कुछ भी उसे अपनी लिखी हुई सत्र मिटाने पर मजबूर नहीं कर सकते। तुम अपने आंसुओं से कोशिश कर लो, अपनी दुआओं से कोशिश कर लो, अपनी ताकत से कोशिश कर लो। गुजरे हुए वक्त का एक लफ्ज भी वापस नहीं आता। द ब्यूटी ऑफ नेचर, आओ इस प्याले को भर लो और बहार की इस आग में अपनी तौबा का सर्द लिबास उतार दो। देखो, मौसम बदल रहा है, फूल खिल रहे हैं, हवा गुजर रही है, दरख्तों पर नई जिंदगी आ रही है। लेकिन वक्त का परिंदा ज्यादा देर यहां नहीं रुकेगा। उसके उड़ने के लिए फासला बहुत कम रह गया है और वो अपने पर फैला चुका है। इसीलिए बहार को सिर्फ देखो नहीं, उसे महसूस करो। जिंदगी को सिर्फ समझने की कोशिश ना करो, उसे जियो। क्योंकि वक्त का परिंदा किसी के लिए नहीं रुकता, वो उड़ता है और जब वो उड़ जाता है तो इंसान के पास सिर्फ याद रह जाती है कि कभी एक बहार थी, कभी एक लम्हा था और कभी जिंदगी हमारे हाथ में थी। जो वक्त अभी तुम्हारे हाथ में है उसे भरपूर महसूस कर लो, इससे पहले कि हम भी इस मिट्टी का हिस्सा बन जाएं। आखिरकार खाक को खाक में मिल जाना है और एक दिन इंसान इस खामोश जमीन के नीचे सो जाएगा। ना वहां ये प्याला होगा, ना नगमा, ना साज, ना किसी गाने वाले की आवाज। इसीलिए सवाल ये नहीं कि जिंदगी कितनी लंबी है, सवाल ये है जो लम्हा अभी हमारे पास है हम उसे कितनी बेदारी के साथ जी रहे हैं। मी नोश बेमहताब ई माह के माह, आने वाले कल का जिम्मा जब ना कोई ले सका, आज के दिन के लिए तू ही खुशी के गीत गा। जानो दिलो जामो जामा पर दर्द शराब, फारगे अज उम्मीद रहमतो बीम अजाब, आजादे जे खाको बादो आते शुआब। बादाए मुतरब हैं हम हैं और ये कुंजे खराब जामाओ जम है हम हैं। जानो दिल आलूदा दर्द शराब, क्या ताल्लुक साकिया अरबाए अनासिर हैं हम हैं। हमको उम्मीद करम है और ना कुछ खौफ अजाब, जिंदगी बर आजाब है और हम हैं।